अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक और मुआहदा हो गया, जी हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से एक और मुआहदा हो गया है हुकूमत का, जिसके तहत ये तय किया गया है कि जनाब एहतजाज वो फौरी तौर पर ख़त्म कर देंगे, कि उनके मुकदमात और जो उनके कारकुनान गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ वो फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्हें ये भी मनवा लिया गया कि वो आइंदा किसी भी एहतजाज या मार्च से गुरेज करेंगे। और इसके साथ साथ उन्हें ये फेवर भी दी जा रही है कि उन्हें ये इजाज़त होगी कि वो आम सियासी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा भी लें, अपनी दीगर एक्टिविटीज़ करें, लेकिन कोई भी पुरतशद्दुद कार्रवाई वो नहीं कर सकेंगे और ना ही कोई ऐसा मुतशद्दिद किस्म का मार्च करेंगे। तो बहरहाल ये एक एग्रीमेंट तो हो गया है, जिसके गारंटर मुफ्ती मुनीब हैं अफ्रीकन के दूसरी जानिब से, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, और हुकूमती मामलात भी बीच में ज़ाहिर सरगर्म रहे, जिसके बाद ये मामला तय पा गया। खुश आइंद बात इसमें यह है कि कोई मज़ीद खून रेजी होती या हालात मज़ीद बिगड़ते, अमन व अमान का मसला बनता, उससे पहले ये मामला अगर अफ़हाम तफ़हीम से हल हो जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। एक तो ये कि किसने घुटने टेके और कौन पीछे हटने पर मजबूर हुआ, किसकी फतह है, ये किसकी शिकस्त, ये भी देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये मुआहदा कितना देर पा है, क्या ये कोई मुस्तकिल हल है या फिर से एक दफ़ा और लॉलीपॉप दे के उन्हें घर भेज दिया गया है और वो भी कुछ अरसे के लिए जाके अमन शांति से बैठेंगे और उसके बाद फिर दोबारा निकल खड़े होंगे। आखिर ये मुआहदों की बार बार एक्सरसाइज कब तक काम करेगी, इसका मुस्तकिल हल क्या होना चाहिए, इसके हवाले से भी आज खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जो मुआहदा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या कहा, आइए उनका एक गुफ्तगू का हिस्सा देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि इन मामलात में ज़ाहिर आगे आगे रहे, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते रहे, उन्होंने इस मुआहदे के हवाले से क्या कहा वो भी सुन लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने एक फैसला किया कि हमने ताकत से नहीं दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। अब एक कमेटी भी बना दी गई है जो सुपरवाइज करेगी सारे मामले को कि इस मुआहदे पर इम्प्लीमेंट भी हो सके। तो देखते हैं ये जी मुआहदे का क्या एंड रिजल्ट निकलता है। लेकिन पहले इस मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, आप समझते हैं ये कोई विन विन सिचुएशन है, या फिर आप समझते हैं कि एक दफ़ा फिर से रियासत ने घुटने टेक दिए हैं, या फिर आप समझते हैं कि रियासत ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल 100% विन विन सिचुएशन। अच्छा, हाँ जी, इसमें किसी ने कोई घुटने नहीं टेके। ज़रूर बाज़ लोग या बाज़ हल्के या बाज़ जो नासिर हैं उनकी ये ख्वाहिश हो सकती थी या शायद थी कि जनाब इससे मामला बिगड़े, मज़ीद खून रेजी हो, लोग मज़ीद लोगों की जाने जाएं, लेकिन उस तरह से कभी भी चीज़ें हल नहीं होती। मुफ्ती मुनीब साहब ने आज जो भी फरमा रहे थे, हमने भी सुनाया कि ये इस्लाम और पाकिस्तान की फतह है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इसमें सारा किरदार अदा किया, वो जो हमने कल मीटिंग यहाँ इस प्रोग्राम में बताया भी था कि एक पिंडी में मीटिंग हुई है, तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, जब रियासत ने ये महसूस किया कि ये सारे मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़ास तौर पे कुछ वज़रा के रवैये पे भी इतराज़ था, तो ये मामला जब इतने ख़राब होना शुरू हुए, जिसका भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिक्र किया कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया, तो उस दिन जब मीटिंग में फ़ैसला हो गया था कि जो तशद्दुद का रास्ता है वो नहीं अपनाया जाएगा। अब वो उसमें क्या किया जाए, तो इसमें जो इनिशिएटिव लिया खुद आर्मी चीफ ने, और जैसा मैंने बताया था कि अकील करीम डैडी जो हैं मुमताज़ सनतकार हैं, बिजनेसमैन है कराची के, उनके ज़रिए से मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब सैलानी ट्रस्ट वाले, उन सब से रब्ता किया गया।
پھر اس طرح سے ان چیزوں کو حل کیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے، اور مزید جو خون ریزی ہو سکتی تھی، مزید معاملات جو بگڑ سکتے تھے، خراب ہو سکتے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کی گفتگو سے میں یہ کر رہی ہوں کہ حکومت تو ناکام ہوئی لیکن ریاست کامیاب رہی، تو یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جب کامیاب ہوئی ہے تو اس میں حکومت جو ہے اس کے لیے بھی سبکی نہیں ہوئی، بچت ہو گئی، فیس سیونگ ملی۔ اس کی وجہ یہ نہ دیکھیں کہ ریاست اور حکومت آپ بالکل 100% ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ اچھا میں اس پہ آگے آپ سے پوچھتی ہوں، پھر کیا اس کا مطلب ہے سیم پیج ہے ابھی بھی؟ لیکن ہلالی صاحب سے پہلے کمنٹ لوں گی۔ ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی اپنے بنیادی مطالبے سے پیچھے ہٹی ہے؟ فرانسیسی سفیر کو جو ملک بدر کرنے کا معاملہ تھا، فرانس کے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ تھا، اس کے حوالے سے وہ پیچھے ہٹی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی پاکستان کی حکومت نے اور ریاست نے نیگوسیشنز کی ہیں؟ مگر آپ کو کیسا پتا ہے کہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ کیا آپ پڑھ لی ہیں وہ کنڈیشنز؟ ویسے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معاہدہ تو سیکرٹ ہے، لیکن جو خبریں آئی ہیں سامنے ذرائع سے وہ تو یہ بتا رہی ہیں۔ مگر آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ ابھی پڑھ کے آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کہا کہ جاؤ مت اس طرف گولی چلانے کا، سوچو ہی مت گولی چلانے کا، اور وہ بڑا زبردست فیصلہ، اینڈ دیٹ واز دی اونلی فیصلہ۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو پہلا کریڈٹ جاتا ہے۔ گورنمنٹ تو بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کل پرسوں کہا تھا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے ٹی پی ایل کو ان کے ہاتھ میں دے کے ایک گرینیڈ بچے کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے وہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے اب کرو، کوئی کہہ رہا ہے بعد میں کرو۔ I mean there was absolutely chaos, confusion۔ شکر ہے کہ وہ آ کے کوئی آرڈر، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تصویر مجھے دیکھ کے بڑا اطمینان میں ہوا۔ وہ کون سا تصویر؟ وہ تصویر جدھر آرمی چیف شلوار قمیض میں ایک ڈیڈی اور یہ منیب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر کو بتانا قوم کو اور پبلک کرنا، یہ بتاتا ہے کہ کتنے سیریس معاملہ ہے، کتنا بیکنگ تھا اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو میرے خیال میں وہ اٹ ورکڈ، شکر ہے اٹ ورکڈ۔ اور اب یہ بالکل پتہ چل گیا ہے کہ ایسے معاملے میں یہ حکومت جو ہے، اور کوئی بھی حکومت، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ ایمیچرز ہیں۔ ٹھیک، مگر داد میں دیتا ہوں عمران خان کو کہ اس وقت وہ مان گیا، ٹانگ نہیں اڑا دیا خامخواہ، جیسے وہ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے ٹانگ اڑایا ہے ٹو نو پرپس۔ شکر ہے اس دفعہ نہیں کیا۔ دوسری بات، ایکسلنٹ کہ یہ کنڈیشنز بتائے نہیں کسی کو، مت بتائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو نکالیں روڈوں سے، روڈ کھولیں، اور جتنا آپ نے کہا ہے وہ کافی ہے۔ کیوں بتانا چاہتے ہیں آپ؟ نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ مجھے بتائیں۔ ہم ایز اے پبلک میں کیا چاہتا ہوں؟ روڈ کھولو، لوگوں کو تنگ مت کرو، گولیاں مت چڑھاؤ، لاٹھی نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ اور بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، 22 لاکھ ووٹ لی ہے، ویری گڈ۔ یہ ہوگی، اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی تو 22 لاکھ ووٹ نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، ایکسلنٹ۔ لیکن ابھی جو آپ نے یہ بات کی ہے، فائنلی میں یہ، اچھا چلیں کر لیجئے فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کس کا قصور ہے کہ ایسے چیزیں ہوتے ہیں اس ملک میں؟ سب کا قصور ہے، ہر لیڈر کا، ہر اسٹیبلشمنٹ کا، ہر لیڈر کا، اور ہر پارٹی کا۔ 1960 سے اگر ان لوگوں کے پالیسیز مختلف ہوتے تو یہ نہیں ہوتا۔ ایک عوام کو بھوک، بیماری، پیسے نہیں، مدد نہیں، امید نہیں، ناانصافی، کس کو وہ دیکھیں گے خدا کے علاوہ، اور کس کو پوچھیں گے کہ مدد کرو؟ ٹھیک۔ اور اس فریم آف مائنڈ میں یہ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں
آتے ہیں اچھے، ان کا بھی میں نہیں کہتا ان کو وہ غلط ہے، وہ آتے ہیں اور ان کو پھر ان کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں، وہ کھانے دیتے ہیں، کچھ نہیں تعلیم دیتے ہیں، اور یہ پھر ان کے ہر بات پہ چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. I'm sorry، ہر بات پہ چلنا بتاتا ہے کہ ایجوکیشن کم ہے. اچھا چلیے، لیکن اب اس میں یہ جو آپ کی یہ والی بات تھی نا کہ اس کو سیکرٹ رکھنا ضروری ہے آپ کے خیال سے، اس پر میں ضرور عمران صاحب کا کامنٹ لوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ پتہ تو چلے کہ بات چیت کیا طے ہوئی ہے، تاکہ صحیح اور غلط کا عوام بھی تو جان سکیں نا، کہ دوبارہ سے پھر کوئی انہیں بیوقوف نہ بنائے. اگر کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، اگر حکومت وعدہ خلافیاں کر رہی ہے تو حکومت بے نقاب ہو کہ یہ وعدہ خلافی کرتی ہے. چیزیں سامنے آنی چاہیے. اچھا سبینہ، چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹ ٹو نو کے تحت ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، لیکن پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ویسٹ جس کی تقلید کرنا ہم بڑے اپنے لیے سمجھتے ہیں کامیابی کا ذریعہ، ویسٹ میں بھی چیزیں اسی طرح سے چھپائی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں لائی جاتی، بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ کلاسیفائیڈ ہو جاتی ہیں. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انہونی بات ہے یا بڑی بری بات ہے. بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ابھی خفیہ رکھنے میں فائدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اوپن کرنے کی. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ چیزیں آ بعض اوقات چیزیں نکلتی ہیں باہر تو پرووک بھی ہوتے ہیں لوگ، تو معاملات سیٹل ہونے کی بجائے خراب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں کہ میں پھر یہ بات کروں گا کہ جن علماء کرام نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جن مذہبی رہنماؤں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. دیکھیں اس وقت سعد رضوی صاحب کو یا ان کی جماعت کو قائل کرنا کوئی آسان ٹارگٹ نہیں تھا، اور اگر انہوں نے ان کو نہ صرف قائل کیا بلکہ منوایا، اور جس طرح سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے سفیر کے مطالبے سے بھی وہ دستبردار ہو گئے ہیں، تو یہ چیز ان کا تو پہلا مطالبہ ہی سب سے یہ تھا. لہٰذا ان کو اس بات کے لیے قائل کرنا بھی جو ہے ایک اچھی، بہت اچھی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ حکومت کی طرف سے ان کا یہ جائز مطالبہ جو تھا کہ جناب ہمیں آپ نے 7 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے کل عدم قرار دے دیا، وجوہات بتائی نہیں، چیزیں بتائی نہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں، عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں، 22 لاکھ سے زیادہ ہمیں ووٹ ملے ہیں، تو آپ ہمیں ایک سیاسی جماعت کی طرح یہاں پہ رہنے دیں. تو یہ مطالبہ جو تسلیم کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ واقعی اگر عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں، عوام انہیں منتخب کرنا چاہتے ہیں، یا عوام ان کے ساتھ ہیں جس حد تک بھی، یہ اگلا سوال ہے. یہ اگلا سوال ہے کہ وہ کامیابی لیتے ہیں یا وہ بھی صرف ووٹ خراب کریں گے، یہ اس سے اگلے کی بات. لیکن اگر عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، تو پھر ان کو یہ حق، ان کا جائز حق ملنا چاہیے. بلکہ اگر کسی کو یہ فیل ہو عمران صاحب کہ کوئی دیوار سے لگا رہا ہے یا انہیں دبایا جا رہا ہے، تو وہ پھر زیادہ ایک ریونج سا آتا ہے اور اس میں پھر متشدد بھی ہوتا ہے، اس میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے. تیسری اہم بات جو یہ ہے سب سے کہ جو ہلالی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کا مسئلہ ہے راستے کھلنا، لوگوں کو جو تکلیف ہے وہ کھلنا. جی ٹی روڈ سارا بند ہے، وہ آج رات سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، آج رات سے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور within 2 days 2 دن کے اندر اندر معاملات سارے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائیں گے، صورتحال نارمل ہو جائے گی. اچھا جی، اب صورتحال ایک سیکنڈ، اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ صورتحال نارمل، میں ابھی آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن اب مجھے اس چیز پہ بڑا کنسرن ہے کہ یہ صورتحال کب تک نارمل رہے گی. یہ اگریمنٹ تو پہلے بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا معاملات، شکر ہے کہ دفعہ دفعہ ہو کر معاملات سیٹل ہو جاتے رہے، لیکن پھر بار بار یہ سچویشن بن جاتی ہے. تو پہلے میں ہلالی صاحب کا اس پہ کامنٹ لیتی ہوں. ہلالی صاحب، کتنا دیر پا ہوگا یہ معاہدہ؟ ڈو یو تھنک کہ یہ اب چیزیں فار ایور سیٹل ہو گئی ہیں، یا پھر یہ اسی طرح کچھ مہینوں بعد ہم معاملات دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیے، اگر میکرون پھر شروع ہو گیا اسلام کے خلاف تو یہ پھر نکل آئیں گے شاید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور مسلمان ملکوں میں تھوڑا سا نکل آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میکرون ادھر کہتا ہے، اب سمجھیے فار 1 منٹ، اگر میکرون سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک کیا کہتے ہیں ایک ہینڈل ہے جس سے وہ اس کو
ट्विस्ट करे और फिर पूरा पाकिस्तान उठ के खड़ा हो जाए, एक एक को मारने लगे, एक एक का ये तो वो सोचेगा भाई मैं तो कहता हूं ये फ्री स्पीच है, इसके लिए मेरे मुल्क में तो वोट मिलते हैं, और ये पाकिस्तानी अगर जाते हैं और एक एक को जान से मार देते हैं तो ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। क्या हम उसको बार बार ये देंगे, ये उसको एक ऐसे एक हैंडल देंगे कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। 1 लाख नौकरियां, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट, नो टैक्स कलेक्शन, ब्लैक लिस्टिंग, क्या क्या हो सकता है, इसलिए कि वो खड़े होके वो कर रहा है जो अपने लोगों से उसको ज्यादा वोट्स मिलेगा। ये आप समझते हैं ये एक क्या कहते हैं, एक टैक्टिक है वो जो मुनासिब है? ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट। तो सोचिए अगर ये कोई सबक नहीं सीखा है तो फिर क्या कह सकते हैं? अच्छा, लेकिन आपने तो इसकी जिम्मेदारी मैक्रोन पे या किसी भी ऐसे मुल्क पर डाल दी है कि जो दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की जिसारत करता है, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ये ना कि खुद गवर्नमेंट जब अपनी मुआहदे की पासदारी नहीं करती तो फिर सूरत हाल दोबारा वो एहतजाज पर मजबूर होते हैं। तो इमरान साहब, आपको इस दफ़ा लग रहा है कि फिर से कोई ऐसी होगी हरकत हुकूमत की तरफ से, शायद अमलदारी ना हो इस पर, और फिर इस वजह से दोबारा हम ऐसे मनाजिर देखें? सबीना, पहली बात तो ये है कि जब आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जब रियासत को फैसले करती है तो वो हुकूमत के किए हुए फैसलों की निस्बत ज़्यादा देर पा साबित होते हैं, क्योंकि जब रियासत या रियासती इदारे गारंटर बने किसी चीज़ के तो दोनों फरीकों को ये पता होता है कि अब मामला हमें भी ज़रा ज़्यादा संजीदगी से लेना पड़ेगा। इसलिए लेकिन जब फैजाबाद पे धरना था उस वक्त भी रियासती इदारों में से कुछ लोग थे गारंटर। मेरी गुजारिश सुने ना, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत से कम मैं तो ये उम्मीद नहीं करता, इलाली साहब जितनी मर्जी तारीफ करें उनको क्रेडिट दें, लेकिन मैं तो ये उम्मीद नहीं रख सकता कि वो किसी भी बात पे अपनी इस तरह से कायम रहेंगे। अच्छा, वो अगर कल को कुछ ऐसी बात हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। बकौल आसिफ अली जरदारी साहब, कोई भी मुआहदा आसमानी सिफा नहीं होता और सियासत में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अभी से ये इसमें देखना शुरू कर दें, ये निकात ढूंढना शुरू कर दें कि ये ना हुआ तो क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हम खुद ये चाहते हैं कि ये ना ही हो और इसमें कुछ हो जाए। लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें, मुझे ज़ाती तौर पे इतराज़ इस बात पे होता है कि देखें, गुस्ताखी को फ्रांस में करता है, हम नुकसान अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं। गुस्ताखी को डेनमार्क में करता है, हम अपने लोगों की गाड़ियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को उस जुर्म की सजा दें जो हमारे लोग करें। दूसरे लोगों के जुर्मों की सजा हमें अपनी कौम को, अपने लोगों को नहीं देनी चाहिए। और ये जो मुआहदा है, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये अगर इसकी सूरत हाल आप देखेंगे कि अगर उनको एक सियासी जमात के तौर पे तस्लीम कर लिया जाए, तो जिस तरह से मैं ये कह रहा था कल भी प्रोग्राम में कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फिक्र है जो, उसका पाकिस्तानी सियासत में किरदार मौलाना नियाजी और मौलाना नूरानी साहब के बाद तकरीबन खत्म हो चुका था। ठीक हो गया। अब अगर उन्हें इस तरह से अपना एक रास्ता मिल गया है तो वो फिर ज्यादा बेहतर जिम्मेदारी से करेंगे, उसमें जिम्मेदारी से भी करेंगे और शायद ये रिजिडनेस जो है इसमें कमी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये जो हम बात याद करवाते हैं कि मुआहदा ना खत्म हो दोबारा से इसमें, तो इसका वजह ये नहीं कि हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा हो, बल्कि ये हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी वो घरों को चले जाते हैं तो फिर हुकूमत भी लंबी तान के सो जाती है और फिर एक नए एहतजाज का इंतजार करती है और उसके बाद फिर दोबारा से एक्टिव होते हैं मामला। तो इस दफ़ा ऐसा ना हो तो बेहतर है, जो गारंटीज़ दोनों तरफ से दी गई हैं उन्हें फुलफिल किया जाए ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। होपफुली सब चीज़ें अमनो अमान पर आ जाएंगी वापस। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे पीडीएम के भी एहतजाज की। आज शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, डीजी खान में मौलाना फजल रहमान ने भी खिताब किया। पीडीएम का ये जलसा क्यों कर, कैसे और कितना कामयाब, इस पर एक बात एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम ने आज डीजी खान में पावर शो किया है और इस सिलसिले में हमने देखा कि जो जलसा हुआ उससे शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, मौलाना ने खिताब किया। मरियम आज हमें एज़ यूजुअल नज़र नहीं आई और आज शहबाज शरीफ साहब ही हमें यहाँ पर स्टेज पर नज़र आए। उनकी जानिब से कुछ ललकारा भी गया गवर्नमेंट को, एक जिस तरह से उनका रूटीन का खिताब होता है जिसमें वो तनकीद भी करते हैं खूब हुकूमत पर, उसकी पॉलिसीज़ पर, वही हमने देखा भी। और मौलाना साहब भी हमें इसी तरह गोलाबारी करते नज़र आए। लेकिन सवाल वही कि पीडीएम का ये पावर शो किस मकसद के लिए है, और फिर ये भी कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल थी, क्या उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद पीडीएम भी कुछ फ़ायदा उठा सकेगी सूरत हाल से, अपोजिशन को भी कोई रास्ता मिलेगा। तो क्या ये मामला तब टल गए हैं, हुकूमत फिर से सिक्योर हो गई है, या फिर अब हम ये समझें कि ये अपोजिशन जो है वो अपना काम करती रहेगी अंटिल नेक्स्ट इलेक्शन? इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा इमरान खान न्याजी सलकारते हुए कि उनका वक्त पूरा हो चुका है, क्या वाकई हो चुका है या नहीं? पहले सुन लेते हैं शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। कौन कहता था कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो वो हुकूमत और वजीर आजम चोर होता है? कौन कहता था? इमरान नियाज़ी हद निगाह अवाम का कांटे मारता हुआ समंदर है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इमरान नियाज़ी तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। पहले तो इमरान साहब ये ठाटे मारता समंदर था आपके नज़दीक, अच्छा पावर शो था? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि डेरा गाजी खान के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा पावर शो था। अच्छा। और आप, मैं समझता हूँ कि उनके जो अज़ाइम थे वो उसमें कामयाब हैं। उसकी बुनियादी वजह और सबूत क्या है मेरे नज़दीक? देखें कि शहबाज शरीफ ने आज जो तकरीर की और वहाँ पे जो जलसा किया, ये उस्मान बुज़दार साहब का शहर है, उनका होम टाउन है डेरा गाजी खान। और आप ये देखें कि जलसा उसमें तादाद लोगों की कितनी थी, ये इसलिए मैटर नहीं करती कि उस्मान बुज़दार साहब को, वसीम अकरम प्लस को खुद उसका रद्द अमल देना पड़ा। और मीडिया में उनका जो बयान जारी हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी फेल था, कुछ था, ये था, वो था। यानी अगर उनको उसका असर हुआ है तो उन्होंने रद्द अमल दिया है ना। अगर उनको उसका असर ही ना होता, अगर वो जलसा बिल्कुल ही फेल हो जाता, फजूल होता, उसकी कोई अहमियत ना होती, तो वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को अपनी तमाम गुनागो मसरूफियत में से टाइम निकाल कर ये वैसे वो कर देते होते हैं, रूटीन में भी कभी कभार कर देते होते हैं अपोजिशन पर, ऐसे हल्की फुल्की। अपोजिशन पे करना अलग बात होती है, किसी जलसे पे रद्द-ए-अमल देना अलग बात होती है। पीडीएम के इतने जलसे आए, मुझे बता दें कितने जलसों पे वो करते हैं, लेकिन आज खास तौर पे क्योंकि उनके होम टाउन में था। दूसरी बात ये कि 100% ये तकरीर इलेक्शन की तकरीर थी। मियाँ शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है उसका मौजूदा सूरत हाल से किसी दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। ये इलेक्शन कैंपेन है और पीडीएम कंटिन्यूटी में जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल उसी कंटिन्यूटी में, और पीडीएम इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि अब उन्होंने अपनी इस कैंपेन को जारी रखना है। जो लोग ये समझते थे कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, वो फुस हो गया है, अब उसमें कोई जान नहीं है, उनको मैं उस वक्त भी आपसे कहता था कि जैसे टाइम बनेगा ये मोमेंटम पकड़ेंगे। तो अब आप मोमेंटम पकड़ लिया। हाँ, अपोजिशन ने, पीडीएम ने इस तरह से मोमेंटम पकड़ दिया कि वो अपने इस तरह के शो लगाएंगे और अपने अवाम को, अपने जो हैं उनके कारकुन, उनको मोबिलाइज करेंगे ताकि अगले इलेक्शन में अपने लिए जगह बना सकें। लाली साहब ने बड़ा कहका लगाया आपके मोमेंटम वाली बात पे। लाली साहब, नहीं मोमेंटम पकड़ा आपके ख्याल से? नहीं, ये कह रहे थे ना, ये सांस ले रहे थे, भाई इनको सांस लेना है। अगर ये सांस ना लें तो लोग समझेंगे वाकई मर गए। अच्छा। तो सांस तो इनको लेना है। अच्छा। तो बड़ी बड़ी सांसें लेना है, इनको किसी तरीके से बताना है कि हम अभी तक जिंदा हैं। देखिए, नून तो डिवाइड हो गया, जरदारी साहब तो बिल्कुल अलग हो गए, कौन रह गया है? ये बेचारा, ये क्या नाम है वो, एस शोबाज के केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उनके और मौलाना साहब जो 6-7 सीट के हैं। तो ये देखिए, इट इज अ जोक। मगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो इनका कोई हाथ नहीं है, जिसमें इनको फायदा मिल रहा है। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये हमारी अवाम जो है वाकई वो समझने लग गई है कि महंगाई जो है ये गवर्नमेंट का कसूर है।
somehow ان کے دماغ میں یہ کمپلیٹلی آ گیا ہے کہ مہنگائی 117% کول، 132% گیس، پتہ نہیں کتنے فیصد تیل، یہ سب انکریسز جو ہوئے ہیں جو اس ملک میں نہیں کیا ہے بھائی، باہر کے ملک میں ہی ہو رہے ہیں، وہ سب جو ہے ان کا قصور ہے. اور somehow عمران خان اپنا چھڑی نکال کے یہ سب چیز کو ختم کر سکتا ہے، مگر نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ شاید اس کو پرواہ نہیں ہے یا اس کو قابلیت نہیں ہے. یہ جو ہے بڑی افسوس کا ایک امپریشن ہے. تو اس سے گورنمنٹ پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، مگر ان کے میں کہہ رہا ہوں ان کے کوئی حرکت سے گورنمنٹ کوئی بھی نہیں ہو رہی، بلکہ میرے خیال میں شریف فیملی، جس کو شہباز ابھی تک کہا نہیں ہے کہ میں الگ ہو گیا ہوں، شریف فیملی جو ہے وہ تو بڑا ان کو آج دھچکا یا کل دھچکا ملنا تھا. اس لیے 2019 کا ایک کیا کہتے ہیں ویڈیو، جس پہ کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر وہ کچھ پھر وہ ایک فلیگ ہندوستانیوں نے لنڈن میں چلایا تھا بلوچستان کے بارے میں، مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا، مریم نواز نے ٹویٹ کیا، اور بعد میں جب لوگ کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ تو تم پہلے 100% ہندوستانیوں کے ساتھ تھی، تو کہنے لگی نہیں میں ڈس اون کرتی ہوں. ٹو لیٹ. امپریشن ہو گیا ہے، یہ امپریشن بیٹھ گیا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی کہیں گے، ہندوستان کے بھی ساتھ جائیں گے اگر ان کا دال گلتا ہے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. اچھا، لیکن اب اس پہ انٹینشن ان کی کیا تھی؟ کیونکہ میں جو ریئیکشنز دیکھ رہی تھی، کچھ لوگوں کا تو یہ خیال تھا ایکسٹریمسٹ قسم کا کہ جی یہ کچھ بھی جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ انہوں نے بس کر دیا ہے اور اس کو انہوں نے اینالائز نہیں کیا کہ وہ یہ کیا کر رہی تھی، اور اس کو بعد میں جب ریئیکشن آیا تو اس پہ کیا. عمران صاحب آپ نے اس پہ کچھ کامنٹ کرنا ہے؟ ویسے دیکھیں، پہلے تو ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ باہر کی چیزیں ہیں لیکن عوام نے سمجھ لیا، تو ہلالی صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ جب ڈالر آپ کا 170 روپے پہ چلا جائے گا، 170 سے اوپر چلا جائے گا، جب آپ اپنے روپے کی قیمت اتنی گرا دیں گے تو اس میں تو آپ کا اپنا قصور ہے نا، اس میں تو آپ کا اپنا قصور ہے. اپنا بالکل نہیں، آپ کا قیمت نہیں کہ آپ نہیں گرا رہے. سر سن تو لینا، آپ سن لینا میری بات. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا یار، مگر آپ کا اگر پریمس ہی غلط ہو تو میں کچھ تو کہنے دو. میں نہیں کہنا آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا میں، آپ بے شک بولیں، اگر آپ کا جب ایک پریمس ہی غلط ہو تو اس نہیں. سر اسٹیٹ بینک نے خود یہ کہا تھا، اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیا تھا کہ ہم جو ہے اس پہ نہیں کریں گے. اسٹیٹ بینک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر یہ ہوا تو اس میں اسٹیٹ آپ کہیں کہ غلط پالیسی ہے، آپ کہیں، مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود گرا دیا. سر تو غلط پالیسی، سر جب غلط پالیسی ہے تو اس کی ذمہ دار یہی خود ہی ہے نا، کہ غلط پالیسی کے ذمہ دار میں یا آپ تو نہیں ہو سکتے جنہوں نے پالیسی بنائی ہے. مارکیٹ ریٹ، اس کا مارکیٹ ریٹ ہے. چلیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو دالیں، جو چیزیں آپ امپورٹ نہیں کرتے، ان کی قیمتیں جو آسمانوں کو چلی گئیں، وہ بھی آپ کو باہر کی وجہ سے گئیں. آٹا آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا، چینی آپ کی کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ ساری چیزیں جب عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر جب عوام کو آپ نے 5 سال تک یہ گردان بھی کی ہوگی کہ جناب جب مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، تو جب کرپشن ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آپ نے ہمیں پڑھایا نا، لوگوں کو آپ نے سکھایا. یہ آج آپ کی کہی ہوئی تمام باتیں ہی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس لیے عوام یہ سوچنے میں مجبور ہیں اور حق بجانب ہیں کہ جناب حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے مہنگائی پہ قابو نہ پایا تو انہیں اپوزیشن سے زیادہ خطرہ اس مہنگائی سے ہوگا. لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے ان کے خلاف ہوں گے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اس وقت تو بات یہ ہم کر رہے ہیں نا عمران صاحب کہ مہنگائی تو ایک ہے، آج تو خیر ہمارا ٹاپک ہے مہنگائی ہے نہیں، لیکن آبویسلی ایک بہت بڑا فیکٹر تو ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کو اگر سپورٹ مل رہی ہے تو وہ اس مہنگائی کی وجہ سے پیچھے آ رہے ہیں، لوگوں ان کے پیچھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کی وجہ سے اور حکومتی پالیسیز کی وجہ سے بہت کچھ دیکھیں. پچھلے چند دنوں میں جو حساس معاملات تھے اس پہ بھی جب آپ کا رویہ اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ ہوگا تو کیا عوام آپ کو پسند کریں گے؟ عوام آپ سے یہ خوش ہوں گے؟ نہیں، بالکل خوش نہیں ہوں گے. عوام نہیں چاہتے
یہ کہ آپ حساس معاملات میں بھی اس طرح سے کریں کہ ہر چیز پہ ایک مسئلہ کریٹ ویسے اس معاملے پہ عوام کا انٹرسٹ کتنا کو ہوگا؟ اب ویسے سیٹل ہو گئے معاملات، کیونکہ کر تو انہوں نے الٹیمیٹلی وہی دیا جو ہونا تھا. بہت یہ عوام کو اب اس معاملے پہ عوام بہت حساس ہیں، کسی کی کوئی بات جو ہے نا وہ اس پہ وہ برداشت نہیں کرتے. ہاں جی. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فوری طور پہ آگے بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو یہ نظر آ جائے کہ چلیں فی الحال یہ ان کی پالیسی اگر یہ کام ہو گیا تو اس سے ہی ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر روزانہ 3 دن پہلے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 67 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے، اور کل نیپرا نے پھر ایک خبر آ گئی ہے کہ جی 1 روپے کچھ پیسے کا مزید مطالبہ کر دیا ہے کہ جی ہم نے مزید بڑھا. جب آپ ہفتے میں 2 بار قیمتیں بڑھائیں گے، بجلی کی، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، چیزیں تو لازمی اس کا اثر تو نیچے تک آئے گا. ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ انرجی کے مہنگے ہونے سے. اور ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کے پورا کانٹیکسٹ سمجھنے بیٹھ جائے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس کو مشکل پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی ہے. تو ہلالی صاحب یہ تو انڈرسٹینڈ کرنا سب کے لیے مشکل ہے، لیکن اب سوال وہی آ جاتا ہے کہ کیا یہ جلسے کرنے سے، اور جو لوگ یہ جلسے کر رہے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی گنجائش ہے یا ایسی کوئی بہتر پالیسی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیے سمینہ، خود عمران نے ابھی کہا ہے کہ اگر پیٹرول کا پرائس گیا اوپر جائے گا تو سب چیز کا پرائس بڑھے گا. اگر آپ کو فارم سے لے کے مارکیٹ کو اگر آپ نے سبزی لانا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. پیٹرول کا پرائس، ڈیزل کا پرائس بڑھ گیا ہے اور کافی نہیں بڑھا ہے. آج 8 روپیہ اور بڑھنا چاہیے، اور IMF جو ہے وہ کہہ رہا ہے آپ لوگ بڑا ڈیلے کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے یہ مناسب ہے. اور آج جو ان کی اگریمنٹ اناؤنس ہونی تھی نہیں ہوئی. عمران خان نے یہ روک لیا ہے، کہنے لگا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ بہت ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کے آبلیگیشنز ایک طرف ہیں، آپ کے لون ریکوائرمنٹس ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کو ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، آف سیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کرٹیسزم مل رہا ہے اور آپ پرسنلی کو کہا جا رہا ہے کہ تم کر رہے ہو، مانے تمہیں مزہ آ رہا ہے، تمہارے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تم مزے کے لیے کر رہے ہو. کیا یار یہ پاگل پن ہو گیا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. دال بھی بائی دا وے کچھ دال امپورٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیے میں نہیں کہنا چاہتا تو اٹس پرفیکٹ، میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہر ڈیسیشن ان کا پرفیکٹ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ٹھیک سے کر رہے ہیں، ہورڈنگ کے خلاف ایکشن اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، پالیسیز ہیں بالکل جس کو آپ کرٹیسائز کرتے رہے. یہ اور ان کے دماغ میں سمینہ یہ بات جو بیٹھ گیا ہے، I'm sorry, this is wrong، یہ غلط، یہ طریقہ ہی غلط ہے، it is bad for the country. اچھا ہلالی صاحب، بات پتہ کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیوں بیٹھا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لیے بیٹھا ہے کہ جب 2015-16 میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی، 85 روپے فی بیرل تھی اس وقت، $85 فی بیرل، تو اس وقت یہاں مل رہا تھا 90 روپے لیٹر. اب جب وہاں پہ 82 یا 85 ہے تو اب مل رہا ہے 137 روپے لیٹر. تو لوگ تو پھر سوچتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے. پھر آپ نے آج نہیں اگر بڑھائی تو آپ کو 15 تاریخ کو بڑھانا پڑے گی اس کی قیمت. جب آپ 15 دن کے بعد دوبارہ 8 روپے یا 10 روپے یا 7 روپے بڑھائیں گے تو عوام پہ پھر اس کا اثر آئے گا. لیکن اس وقت بھی لیوی جو تھی وہ 30 روپے تھی، اب لیوی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ڈالر کی پرائس ہی وہ نہیں رہتی پھر ہمیں اس وجہ سے وہ مہنگا کرنا پڑا ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ چیز ہے. لیکن میں آپ سے آج میں شاباش مل گیا مجھے بریک لے لینے میں. ہلالی صاحب کی شاباش پہ آپ بریک ضرور لیں، لیکن میں یہ آپ سے کہہ دوں صرف اپوزیشن والی بات کہ اپوزیشن جو ہلالی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اب اس میں جان نہیں ہے، نون لیگ کے 2 حصے ہو چکے ہیں اور مولانا کی 5-6 سیٹیں ہیں تو کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ میں کوئی جو نا اس طرح سے 2 گروپ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آج شہباز شریف آئے وہاں پہ،
آج مریم نہیں ہے ان کے پاس ہیں، اور شہباز شریف اپنے آپ کو متبادل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرا تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے، اب شہباز شریف صاحب نے وہ مریم کے متبادل کے طور پر نہیں، وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متبادل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. نہیں، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی تھی کہ اگر وہ نہیں بھی خطاب کرے تو وہ ساتھ تو آ سکتی ہیں، بھلے ایک بندہ خطاب کر لے. اینی ویز ان کے پاس جب چوائس ہے کہ کہیں وہ چلے جائیں کہیں مریم چلی جائیں. انجوائے دا چوائس. چلیے جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ناظرین بات کریں گے ایک اہم ٹاپک کی جس پر بات بڑی کم ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے. ہم بات کریں گے جی انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے، اور خاص طور پر پاکستان کس قدر اس وقت ڈینجر زون میں ہے اس پر بات ہوگی. ہمارا جو اوور آل ماحول ہے، ہمارا ایئر انڈیکس ہو، ہمارے اوور آل جو اس وقت پانی کی سچویشن ہے اور دیگر جو بھی چیزیں قدرتی ماحول سے جڑی ہیں وہ کس طرح سے ایک ڈینجر زون میں، اس پر آپ کو تفصیلی بتائیں گے بھی اور کچھ کوشش کریں گے سارٹ آؤٹ کر سکیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس پر ایک بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین ایکولوجیکل تھریٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان 29 ممالک میں شامل ہے جس کی جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دن بڑے مشکل ہو سکتے ہیں. اس میں کافی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، معمول سے زیادہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گرمی زیادہ ہونے لگی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک نوٹس کر رہے ہیں چیز کہ بار بار ایسے جو طوفان ہیں یا الرٹس ہیں، تھریٹ الرٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایک غیر معمولی تبدیلی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اس میں بھی لاہور اور کراچی کا شمار تو آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے دنیا کے، اور یہ صورتحال مزید یہاں پر رک نہیں رہی ہے بلکہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو ہمیں یاد بھی نہیں تھا کہ اسموگ نام کی بھی کوئی چیز ہے، لیکن اب کچھ سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ انہی دنوں میں ہمیں اس کی بہت زیادہ سنگین کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور دقت ایک الگ معاملہ ہے. تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو ماحولیاتی قدرتی ماحول ہے وہ کیوں اس قدر خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کیسے ہم سیف کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم خاص طور پر کریں گے. شہزاد قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ماہر ماحولیات ہیں. آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں، لیکن میں پہلا کامنٹ ہلالی صاحب سے اس پر لینا چاہوں گی. ہلالی صاحب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے لیکن اس پر بات ہمیں بڑی کم نظر آتی ہے قومی سطح پہ ہوتی ہوئی، کیا ریئلائزیشن نہیں رہی ہے؟ کبھی بھی ہم نے گورنمنٹس کو نہیں دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ وہ سیریس ہو، انیشیٹو لیں. اب پرائم منسٹر صاحب تھوڑے ضرور اس میں انوالو رہتے ہیں، لیکن کیا ابھی ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ اس لیول کی ہیں جس لیول کے تھریٹس بتائے جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں. عمران خان کے علاوہ یہ پہلا آدمی ہے جو بات کرتا ہے یار، ہر روز کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، تم سانس نہیں لے سکو گے، بڑا تمہارا ٹیریبل سچویشن ہے. اور واقع ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک بڑے اچھا دوست کو پوچھا، ادروائز ہی میکس اے لاٹ آف سینس. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یار، جو بھگتے گا اس کو سوچنے دو، ہم کیوں سوچیں. مانے دس از ناٹ دی ایٹیٹیوڈ. ابھی آپ کو یہ لینا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک اور ملک ہے، کراچی ڈوب رہا ہے نا. 2060 میں کراچی رہے گا نہیں، پانی کے نیچے آ جائے گا. تو کسی کو پوچھو کیا کریں تو کہتا ہے پہاڑوں پہ بھاگ جاؤ. یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیے ہالینڈ ایک پورا ملک ہے، اٹ از بلو سی لیول. ادھر نیٹ ورکس ہیں، کنال ہیں، بند ہیں، ڈائکس ہیں. یہ جائے ہالینڈ، سروے ان کو بلائیں، پلان بنائیں، کچھ تو کریں، لوگوں کو بتائیں 2060. مائی گاڈ، یہ تو 35 سال کا فاصلے پہ ہے. تو آپ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک، یہ دس از کمپلیٹلی رانگ. چلیے اس پہ ذرا تھوڑی سی میں شہزاد صاحب سے بھی جانتی ہوں. ہاں شہزاد صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں تو اتنا زبردست پاکستان ملا کہ جس میں اتنے موسم ہیں، ہر طرح کا ویدر ہم انجوائے کر سکتے ہیں، ہر طرح کی لینڈسکیپس ہیں اور کتنی ساری چیزیں، اور ہم نے کیسے اس کو ڈسٹروائے کر دیا بائی دا ٹائم. یہ کیوں اس حال کو پہنچ گیا کہ ہم باقاعدہ ایک ڈینجر زون میں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ پہلی بات ہے کہ موسمی حالات اور جو کلائمیٹ
ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں ان کے درمیان رہتا نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان جو ہے اس کی باؤنڈری کے اندر کا جو ماحول تھا یا جو موسم تھا وہ اچھا رہے گا اور اس کے بعد باقی ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہم کنیکٹڈ ہیں, یہ ایک گلوبل کلائمیٹ سچویشن اور یہ ہر ملک نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. ویسٹرن کنٹریز نے obviously اس کلائمیٹ کو خراب کرنے میں, اس پلانٹ کو برباد کرنے میں بہت بڑا حصہ, بہت بڑا رول پلے کیا ہے. ہمارا رول جو ہے وہ بہت چھوٹا رہا ہے ایمیشنز میں اینڈ اوور آل اس کی خرابی میں. لیکن اس کو بھگتیں گے سب سے زیادہ ہم, بیکاز ہم ایک بہت ہی کانسنٹریٹڈ کنٹری ہیں, وی آر ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. اور ہمارے یہاں جب کلائمیٹ کی ایکسٹریمز آئیں گی تو اس کے معاملے میں ہماری پریپیئرڈنیس, ہماری تیاری جو ہے وہ بالکل بھی نہیں. تو بہت تھوڑا سا بھی وہ فلڈنگ ہو جاتی ہے ہمارے کسی بھی دریا میں تو اس کے آس پاس آپ کو پتہ ہے شہر زیر آب آ جاتے ہیں یا فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, شہر جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں. تو یہ ہم سب سے زیادہ ہٹ ہوں گے, یہ ساری جگہ ہوگا یہ پرابلم. آپ نے اس سمجھ میں دیکھا کہ جرمنی میں کئی شہروں کے اندر بہت زیادہ اربن فلڈنگ کے واقعات ہوئے ہیں, یو کے میں ہوئے, اسی طرح جگہ جگہ جو ہے نا فارسٹ کے فائرز ہو رہی ہیں. تو یہ کسی جگہ رکا نہیں رہے گا, یہ جو موسم کی ایکسٹریمز ہیں یہ ہر جگہ رہیں گی. ہم لوگ سب سے زیادہ اس کو بھگتیں گے بیکاز ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے اور ہماری پاپولیشن بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے ایک ہی باؤنڈری کے اندر. تو یہ تو سب جگہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ ساتھ رہیے, میں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ وہ تیاری کیا ہونی چاہیے, لیکن پہلے میں عمران صاحب کا بھی اس پہ کمنٹ لوں. عمران صاحب, کتنا سیریس ہے یہ ایشو, اور اسپیشلی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے پاکستان میں جو لاہور اور کراچی ہیں, یہ دو شہر بڑے, اب تو میں خود آ جا رہی تھی تو مجھے دیکھنے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی تھی ڈرائیو کرتے ہوئے کہ اتنی زیادہ اسموگ فیل ہو رہی تھی. یہ کیوں اس حال کو پہنچ گئے ہیں اور کیسے اس کو بچائیں ہم؟ دیکھیے سمینا, اگر اس معاملے کو آپ دیکھیں نا تو 2-3 بڑی اہم چیزیں. آپ ابھی باہر چلے جائیں, لوگوں سے بات کریں, بچوں سے بات کریں, ایون یونیورسٹیز کے بچوں سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے, تو مور دین 90% ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں. یعنی ہم نے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بالکل لوگوں کو اویئرنیس اس حوالے سے دی نہیں, کوئی کوشش بھی نہیں کی. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے عملی اقدامات جو ہے, جب آپ نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ ایک بیماری ہے کیا, تو اس کا علاج کس طرح سے ہوگا. بالکل ٹھیک. میں یہ ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں بڑا اہم رول بنتا ہے. ہم میڈیا پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سوائے ہر وقت لوگوں کو سیاست دکھانے کے, چٹپٹی چیزیں دکھانے کے, چٹپٹی خبریں بنانے کے, تو اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جناب یہ وہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پہ یہ معاملات ہوتے ہیں, اور اگر ہم یہ اقدامات کریں تو ہم اس میں کمی ضرور, بالکل ختم نہ بھی کر سکیں تو کمی ضرور لا سکیں گے. لیکن بہرحال میں یہ ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب نے ایک اچھا یہ کام ضرور کیا ہے کہ اس معاملے کو انہوں نے سیاست کا ایک حصہ بنا دیا, ایک پارٹ بنا دیا, اور اب وہ جو بینچ مارک بنا کے جائیں گے آنے والی حکومتوں کو بھی اس کو وہاں سے ہی شروع کرنا پڑے گا. یہ بہرحال ضرور ہے. لیکن آپ جس بات کی بات کر رہی تھی نا کہ سموگ ہے اور یہ کتنا ہے, آپ یہ دیکھیں جب سموگ کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فصلیں جلانے سے, حالانکہ اس پہ باقاعدہ عالمی اداروں کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ صرف سموگ ہی نہیں, 40% تو یہ ٹرانسپورٹ سے ہوتا ہے. عمران صاحب, وقت ہمارا بالکل کم ہے تو میں ضرور شہزاد صاحب کی ایکسپرٹ اوپینین جانوں گی. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں پلانٹیشن کر لیں, اس سے فائدہ ہوگا درخت لگانے سے, اور کون سے ایسے 3-4 اقدامات ہیں فوری طور پر لینے سے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے شہزاد صاحب؟ دیکھیے پلیز ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی ایسا درد نہیں ہے کہ جس کو 2 پیناڈول دے کے ہم ٹھیک کر لیں گے. یہ ایک بہت ہی طویل مدتی, بہت لمبا چوڑا ایشو ہے جو بن گیا ہے ظاہر ہے, اور اب ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے. ایگزسٹینشل کرائسس کا مطلب یہ کہ ہماری اسپیشی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی اس دنیا سے. یہ دنیا کہیں نہیں جا رہی, ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں اس وقت, پوری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے, لیکن ہم اپنے طور پہ اپنے لوکل مائکرو کلائمیٹس کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں. درخت اس میں ایک بہت بڑی نعمت ہے, ایک فیسلٹی موجود ہے, بہت ہی کم پیسوں میں بہت اچھا کام یا ایک بفر کریٹ کر سکتی ہے ہماری زندگیوں کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے.
ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمیں ایمیشنز کم کرنے، اس کا بھی ایک مائکرو کلائمیٹ بنتا ہے، جیسے کہ اسموگ بن جاتا ہے. یہ دو بہت ہی اہم چیزیں ہیں جس کو ہمیں فوری طور پہ ایڈریس کرنا ہے، جو ہمارے اپنے کنٹرول میں خاص طور پر. ساتھ ساتھ ہماری فوڈ سپلائی ہے اس کے اوپر کام کرنا بہت سخت ضروری ہے، بیکاز یہ جیسے ہی ایکسٹریمز آف ویدر آئیں گے آپ کی کراپس خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی کراپس جہاں تھوڑی سی بھی آؤٹ آف بیلنس ہوئی، آپ کے پاس یہاں پہ فوڈ سپلائی جو ہے وہ بہت شارٹ ہو جائے گی، اور وہ ایک بہت بڑا سوشیو اکنامک پرابلم بنے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا شہزاد قریشی صاحب. اور یقینی طور پر جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز، ہمیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہے، انہیں احتیاط سے استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ بچانے کی کوشش کرنی ہے اپنی ارتھ کو بھی. ہوپ فلی آنے والی گورنمنٹس بھی اس حوالے سے لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں گی، لیکن ناظرین آپ کا بھی جو اس میں کردار ہے وہ بھی ضرور ادا کیجیے. پروگرام کا وقت ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.